Assalamu alaikum friends, this is Ahmed Qureshi from Face to Face Heart Talk program. This morning we have a very learned professional philanthropy, CSR, I can say a lot of things, educationist, person who has been attached with me and with the industry, with the academia, जिसे हम कहते हैं ट्रिपल हेलिक्स मॉडल है, एकेडमिया, इंडस्ट्री एंड पब्लिक सेक्टर, ऑल थ्री सेक्टर्स. औरंगजेब सबरवर्ती साहब, वेलकम टू आवर शो. Thank you very much, Ahmed Saab, and thank you for UMT for inviting me. एंड ये माशाल्लाह ही इज़ ए रिनाउंड बिजनेस कंसल्टेंट. मैंने बता ही दिया, USAID के साथ काम कर रहे हैं, GOP सर्टिफाइड कंसल्टेंट हैं और कॉर्पोरेट ट्रेनर और PTCL के साथ भी काफ़ी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में काफ़ी काम कर रहे हैं. और द रीज़न ही इज़ हेयर, आई वांटेड टू इनवाइट हिम बिकॉज ही इज़ आल्सो वन ऑफ द विजिटिंग फैकल्टी हेयर, प्रोफेशनल जिस तरह हम UMT में हायर करते हैं. और इनका पास वो जो कन्वेंशनल टीचिंग है और ये दूसरी टीचिंग है, वो उसका भी कंपैरिजन बताएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है. लेकिन पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा स्टूडियो, कैसा यहाँ आना स्टूडियो के अंदर, फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा है? अहमद साहब, जैसा कि आपने अभी बताया कि हम बहुत अरसे से एसोसिएटेड हैं, इसी तरह UMT से मेरी बहुत ख़ास एक एफिलिएशन है. एंड आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ UMT कि उन्होंने सोसाइटी में इतना अच्छा ना सिर्फ एजुकेशनल बल्कि सोशल और मॉरल डेवलपमेंट का भी एक इदारा बनाया हुआ है. सो मुझे बड़ी खुशी हुई UMT के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स देख के, जिसमें आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है, जिसमें मेडिसिन का मेडिकल कॉलेज आ रहा है, और ख़ास तौर पे ये जो उन्होंने स्टूडियो प्रोग्राम शुरू किया है, मैं बहुत इसकी तारीफ़ करता हूँ. एंड आई रियली अप्रिशिएट द मैनेजमेंट एंड स्पेशली यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ वंडरफुल इवेंट. कितने पहली चीज़ है कि लोग ज़्यादातर चस्के लेते हैं, जैसे अब पॉलिटिकल शोज़ आ रहे हैं इमरान खान के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में, लेकिन जो कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स हैं ये रात को प्राइम टीवी पे नहीं आते या लोग नहीं देखते, या क्या इंटरेस्ट नहीं है कि ये दिखाते नहीं है, क्या जो लोगों के इश्यूज हैं वो कॉर्पोरेट नहीं बताते? इसमें अहमद भाई बेसिकली जो बुनियादी वजह है वो कंफ्यूजन है. अच्छा. एक तरफ हम कहते हैं कि इकोनॉमी इज द लाइफ लाइन, इकोनॉमी इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री, तो दूसरी तरफ जिसने उस बैकबोन को मजबूत करना है वो कॉर्पोरेट सेक्टर है. सो जब तक कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में एजुकेट नहीं किया जाएगा, उसके इश्यूज को डिस्कस नहीं किया जाएगा, स्टूडेंट्स को अवेयर नहीं किया जाएगा, तब तक बात नहीं बनेगी. सो टीवी चैनल्स को भी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइम टाइम में कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रोग्राम्स लाएं और नए नए एंकर्स को, नए नए डाइवर्स किस्म की पर्सनालिटीज़ को वो एंकर पर्सन के तौर पे लेके आएँ, ताकि वो उसमें रंग भरें. और मुख्तलिफ जब आप सवालों के जवाब देते हैं, लोगों को सोल्यूशंस मिलते हैं, तो वो प्रोग्राम ज़ाहिर है व्यूअरशिप भी वो उसकी इंक्रीज़ होती है और लोग पसंद करते हैं. अच्छा, ये जिस तरह आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं इस वक्त, जिस तरह आप मुझे बता रहे थे अभी वॉक कर रहे थे बाहर से आते हुए, कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आजकल आप कर रहे हैं और या आपने किए हैं, और जो जिसका बेनिफिट बहुत मिला है, आपने वहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर में किया लेकिन वो आपने यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट्स को भी उसका फ़ायदा हुआ, प्रैक्टिकल नॉलेज जो आप लेके आए साथ? जी अहमद साहब, इनकी फहरिस्त तो बहुत तवील है. अच्छा. लेकिन चंद का मैं अगर जिक्र करूँ जिनका फ़ायदा स्टूडेंट्स को हुआ, उसमें सबसे पहला तो प्रोजेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे. कि हमने मुख्तलिफ इंक्यूबेशन सेंटर्स यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर काम किया. अच्छा. एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए स्मेडा के साथ थोड़ा काम किया. प्लस मैंने अपनी रिसर्च की. उसका फ़ायदा स्टूडेंट्स को, जिनको भी मैं एज ए विजिटिंग फैकल्टी पढ़ाता हूँ, ये हुआ कि उनको न सिर्फ एकेडमिक नॉलेज मिला एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, जिसके बारे में भी काफ़ी सारे उबहाम हैं, कन्फ्यूजन्स क्रिएट किए गए हैं, और उसके साथ साथ उनको पता चला कि इसको प्रैक्टिकली ट्रांसफॉर्म कैसे करना है उस नॉलेज को. और उसके लिए मेरे जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स थे कंसल्टेशन के, उसने उनको बहुत हेल्प किया. दूसरा जो हेल्प है वो मिली स्टूडेंट्स को कि इंडस्ट्री की इस वक्त डायनामिक्स क्या हैं, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. तो मैं पूरी कोशिश करता हूं अपनी क्लास में कि स्टूडेंट्स को, खास तौर पे फाइनल सेमेस्टर वालों को, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक तैयार कर दूं, ताकि जो ही उनको डिग्री मिले और वो जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू करें, तो दे आर एबल टू मैच द मैक्सिमम क्रेडेंशियल्स एंड क्राइटेरिया ऑफ द इंडस्ट्री. तो ये दो चीज़ों का बहुत फायदा हुआ. इंडस्ट्री कहती है कि, क्योंकि हम सब इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री कहती है कि जो बच्चे पढ़ के आते हैं वो उनको पता ही कुछ नहीं होता. ये शायद बातें हैं कि क्या इसमें कितना ट्रू है, देखिए वो किताबें पढ़ के आते हैं. देखिए, इसमें तो पहली बात है कि हम जनरलाइजेशन के बहुत आदी हैं. हम हर स्टेटमेंट को स्टीरियोटाइप कर देते हैं, जनरलाइज कर देते हैं. इंडस्ट्री के साथ मुझे शिकायत ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में तलबा पढ़ के नहीं आ रहे, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं, उन्होंने उसी को आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ. अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर ली हैं
تو 1 2 3 یونیورسٹیز کے ساتھ بھی اگر کوئی ادارہ کولیبوریٹ کر لے کہ جناب ہم سپانسر کریں گے, آپ ہمیں اس قسم کے اسٹوڈنٹس دیں, تو یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ یہ گیپ برج نہ ہو سکے. لیکن انڈسٹری نے بھی, زیادہ تر اداروں نے اپنی ریکوائرمنٹس آئیڈینٹیفائی نہیں کی ہوئی. کئی اداروں میں تو ایون جاب ڈسکرپشنز نہیں ہیں. اچھا, سو دے اسٹیٹ اوے بلیم. اب یونیورسٹیز کی اگر بات کریں تو میں اس سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو جو ایک تھنکنگ پروسیس ہے, جو ایک ویژن ڈیولپ کرنا ہے اور اس کو پریکٹیکل ٹرانسفارم کرنا ہے, یہ ٹریننگ بالکل نہیں ہے. کئی ایسی جگہ ہیں, کئی ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو رٹا لگا کے, جو پڑھ کے بہت ساری تھیوریز رٹ لیتے ہیں, بزنس ماڈلز رٹ لیتے ہیں, بٹ ونس اٹ کمز ٹو دی پریکٹیکل ایپلیکیشن کہ آپ شروع کرو, دے آر انیبل. دوسری جو پرابلم آ رہی ہے اسٹوڈنٹس میں وہ یہ کہ ان کو شکایت ہے کہ جی جابز نہیں ہیں, انڈسٹری ان کو ویلکم نہیں کرتی. سارا وقت وہ اپنے سی ویز ڈیلیور کرنے پہ فوکس کرتے ہیں, انڈسٹری کی شکایتیں کرنے پہ کرتے ہیں, اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اچھے سے اچھا اسٹوڈنٹ بھی 10% سے زیادہ انویسٹ کر رہا ہو. سو جب آپ اپنے آپ کو ایز اے پروڈکٹ ڈیولپ نہیں کریں گے, انٹروڈیوس نہیں کریں گے, ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا. لیکن 4 ایئرس آف کالج کے اندر جو اب پروفیشنل اسٹڈی جس طرح, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 4 ایئرس کالج کیوں پڑھا, ہم پروفیشنل کالج میں کیوں گئے, ہم کنونشنل بی اے نہیں کیا ہم نے, تو ہم اگر اس کے بعد بھی ہم نے اگر ڈیولپ نہیں ہوا تو پھر قصور کس کا ہوا؟ نہیں, قصوروار اگر ہم ٹھہرانا شروع کریں تو اس میں سب کا اپنا اپنا حصہ ہے. ٹیچرز کا بھی ہے, یونیورسٹی انتظامیہ کا بھی ہے, اور اسٹوڈنٹس کا اپنا بھی ہے کہ وہ محنت زیادہ تر نہیں کرنا چاہتے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اگر آپ ان کو, ہے مشکل کام, لیکن اگر آپ ان کو موٹیویٹ کریں, اگر آپ ان کو بہت ٹیکٹفلی لے کے چلیں اور اس طریقے سے طریقے آپ ڈیوائز کریں کلاس میں ایز این ایکسپیرینس ٹیچر, تو اسٹوڈنٹس تیار ہو جاتے ہیں, لیکن ذرا مشکل سے. اب دیکھیے, میں تو بالکل سادہ سی باتیں کرتا ہوں کہ اب آپ کی رائٹنگ پاور امپروو کرنے میں کون سا آپ کو پہاڑ توڑنا ہے جناب, وہ نہیں کرتے. اسپیکنگ پاور امپروو کرنے میں, ڈیسنٹ بات کرنے میں, ووکیبلری بلڈ کرنے میں کون سا آپ کو پہاڑ سر کرنا ہے, وہ نہیں کرتے. رپورٹ رائٹنگ از دی میجر ویک ایریا. خالی سی وی بنا لینا, سیکھ سکھا کے از ناٹ انف. جب آپ کو کہا جائے کہ آپ کوئی رپورٹ پریزنٹ کریں, اس کے بعد ملٹی میڈیا پریزنٹیشنز کا رواج ہے, بات چیت کا رواج ہے, اور اس سے بھی اگر آپ نکلیں تو خاص طور پہ بیہیویئر مینجمنٹ کی پرابلمز ہیں. تو یہ سارے کورسز ہیں کتابوں میں. میں نے جب ٹیکسٹ بکس اگر آپ کھولیں تو جو یہ پڑھانے والے لوگ ہیں وہ یہ سب چیزیں پڑھاتے ہیں, جس میں کمیونیکیشن میں بھی پڑھاتے ہیں, ایچ آر میں بھی پڑھاتے ہیں, مینجمنٹ میں. تو یہ جب پڑھ کے آتے ہیں اور جب آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں, پروفیشنل لوگوں کے پاس, تو آپ کہتے ہیں کہ ان کو سی وی لکھنا نہیں آتا, رائٹنگ نہیں آتی, تو وہ 4 سال کیا کرتے ہیں؟ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ کچھ تو اچھے اسٹوڈنٹس ہوں گے, جو انڈسٹری میں بھی جو لوگ ہیں وہ بھی جنرلائز کرتے ہیں اسٹیٹمنٹس کو. آل آر ناٹ بیڈ. ایسی بات نہیں ہے کہ پورا ہم کچرا یا آئی ایم سوری ٹو سے کوئی اس طرح کا اسٹف پروڈیوس کر رہے ہیں. میجورٹی کے ساتھ ایشوز ہیں, بٹ ایسا بھی نہیں ہے کہ وی آر اے گون کیس. ہم تمام تر پرابلمس کے باوجود جو یہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں تو کوئی امید کی کرن ہے. لیکن سر شرنکنگ مارکیٹ ہے کیا لگتا ہے کہ جو حالات پیدا ہو گئے ہیں ملک کے, اور جو طرف جا رہے ہیں, اور جو بچے نکل رہے ہیں, یا جتنی یونیورسٹیاں آ گئی ہیں, آتی جا رہی ہیں, اور وہ بچے آتے جا رہے ہیں, ان کے لیے یعنی کہ پہلے اگر 10 جاب سے اب 10,000 اتنا فرق پڑ گیا ہے, مشکل پڑتی جا رہی ہے. لوگوں کو بھی, ایچ آر والوں کو بھی, ریکروٹمنٹ والوں کو بھی مسئلے آ گئے کہ وہ کتنے لوگوں کے انٹرویوز کریں. دیکھیے, یہ تھوڑا سا مس گورننس کا پرابلم ہے. ورنہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہماری آبادی ضرورت سے زیادہ ہو گئی ہے اور جاب اپرچونٹیز نہیں ہیں. اٹ از جسٹ مس گورننس اور لنکیجز کا پرابلم ہے. اس کو اگر ریزالو کر لیا جائے تو کافی حد تک جاب مارکیٹ کی ریکوائرمنٹس کو اور ڈیفیشنسی کو پورا کیا جا سکتا ہے, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ فار دا ٹائم بینگ اگر ساروں کو اکوموڈیٹ نہیں کیا جا سکتا تو اس کے بہت سارے آلٹرنیٹ روٹس بھی ہیں, لائک بزنس ڈیولپمنٹ, انٹرپرینیورشپ ہے, کنسلٹنگ ہے, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں اسٹوڈنٹس کو کھپایا جا سکتا ہے. لیکن نہ وہ محنت کر کے سرچ کرتے ہیں, اور نہ ہی انڈسٹری میں اور گورنمنٹ میں کوئی ایسا سسٹم ہے کہ پراپر ایک پلیٹ فارم ہو جہاں پہ بتایا جائے کہ اچھا جی آپ کو جاب مل سکتی ہے, آپ کو نہیں مل سکتی. دوسرا اس میں جو ایک مس گورننس کا ایک اور پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ بھیڑ چال میں یا دیکھا دیکھی, میں کارپوریٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں, دے آر شفٹنگ ٹورڈز ٹیکنالوجی. سو دے آر ٹرائنگ ٹو بی ٹیکنالوجی انٹینسو وداؤٹ کسٹمائزیشن. اس سے ان کو بھی پرابلم آ رہی ہے کہ ان کے سسٹمز بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں, ان کی اپنی ورکنگ ڈسٹرب ہو رہی ہے. لیکن انفارچونیٹلی لیک آف نالج کی وجہ سے
ٹیکنالوجی انٹینسو ہونے کا مطلب سمجھا جاتا ہے کہ جہاں پہ پہلے 50 بندے کام کر رہے تھے 40 کو نکال دو 10 کام کریں گے ابھی کیونکہ ٹیکنالوجی آ گئی. جبکہ ایسا نہیں ہے, تھوڑا بہت فرق ضرور پڑتا ہے ڈیفینیٹلی, لیکن دے کین بی ایڈجسٹڈ سم ویئر ایلس, دے کین بی اکوموڈیٹڈ اینڈ گرومڈ. چونکہ ادارے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے, اینڈ دس از ہارش ریالٹی آف پاکستانی کارپوریٹ سیکٹر. کچھ ایسے خوش قسمت ادارے ہیں جو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ بلیو کرتے ہیں, باقی سب ایسے ہی کام چل رہا ہے کہ آپ خود ہی سیکھیں, خود ہی پرفارم کریں اور میرے ادارے کو آگے لے کے جائیں. تو ان تمام چیزوں کے پیچھے سوائے مس گورننس کے, لیک آف انٹرسٹ کے اور ایپتھی کے کوئی بڑی ریزن مجھے آج تک نظر نہیں آئی. تو اگر ہم ان چیزوں کو ایڈریس کر لیں اور انڈسٹری ریئلائز کر لے کہ ہمیں ہر وقت شکایتیں نہیں کرنی ہیں, ہمیں کوئی برج ایسا بنانا ہے کہ جس سے ہمارے ملک کا فائدہ ہو, نوجوانوں کا فائدہ ہو. اور نوجوانوں کی بھی چاہیے کہ وہ جتنا ٹائم اداروں کے دھکے کھانے میں ضائع کریں گے یا ہر وقت شکایتیں کرنے میں ضائع کریں گے, وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. اور زیادہ تر دیکھیے, میں نے یہ بھی دیکھا کہ فلم دیکھنے کے لیے, پیزا کھانے کے لیے بہت سارے پیسے خرچ لیتے ہیں. جہاں پہ کوئی ٹریننگ ورک شاپ, کوئی اس طرح کی اپرچونٹی آئے تو وہاں پہ دیکھیں کہ کوئی فری مل جائے تو اچھا ہے یا کوئی ڈسکاؤنٹ دے دے تو اچھا ہے. یعنی اپنی ڈیولپمنٹ کے ساتھ اتنی انسنسیئرٹی. بلکہ اگر فری کا لفظ جیسے کرٹسی, جیسے ہمارا نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام ہے ایک, اور بہت سے اور پروگرامز ہیں جہاں کرٹسی سروس دی جاتی ہے, اگر وہاں بھی اٹینڈ کیے جائیں تو وہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نئی چیز سننے کو ملتی ہے. بے شک. لیکن کیا ہمارے آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہم پروگرامز کرتے ہیں زیادہ تر پروفیشنل لوگ ہی آتے ہیں, اسٹوڈنٹس تو اتنے آتے ہی نہیں. اسٹوڈنٹس کے اندر ایک جو جیسا قائد اعظم نے جگایا تھا قوم کو, یونیورسٹی لیول سے ہی جابز اور جگا دیا جائے, شیک کر دیا جائے, وہ چیز ڈیولپمنٹ کی ابھی میرے خیال تھرسٹ ہے, اس کی ڈیمانڈ ہے. بالکل آپ نے صحیح بات کی احمد صاحب. اسی لیے میں یونیورسٹی کے ڈین سے, ریکٹر سے پرسنلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اسٹوڈنٹس کو ڈیولپ کرنے سے پہلے فیکلٹی کو ڈیولپ کریں. فیکلٹی میں وہ اسپرٹ انفیوز کریں کہ جو 40, 50, 60 اسٹوڈنٹس کی کلاس کو ایک نئی پروڈکٹ, ایک نیا جوش, ایک نیا ولولہ دے. اور یہ بھی ہمارا بہت ہی لیکنگ ایریا ہے, فیکلٹی ڈیولپمنٹ. بہت کم اس پہ توجہ دی جاتی ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل, کہ ڈگری لی اور کوئی بھی یونیورسٹی جوائن کر لی ایز اے فیکلٹی ممبر, ایز اے ٹیچر, اور وہ تمام لوازمات جو ماڈرن ٹیچر کو ہونے چاہیے آج کی نسل کو مینج کرنے کے لیے, ماڈرن کلاس روم کو مینج کرنے کے لیے, وہ نہیں ہوتے. لہٰذا وہ بہت ہی آرٹیفیشل طریقوں سے, ٹیمپرری طریقوں سے وہ گیپ فل کیا جاتا ہے اور اسٹوڈنٹ موٹیویٹ نہیں ہو پاتے. سو پہلی میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام زیادہ انٹینسیفائی ہونے چاہیے, اور فیکلٹی کے لیے اور بہت سارے اگر آپ نے کریڈینشیلز ضرور دیکھنے, لیکن بیسک ٹیلنٹ اور بیسک ایپٹیچیوڈ بھی ضرور دیکھنا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ باتیں کر رہے ہیں اورنگزیب صاحب. یہ دا ریزن از کہ بیکاز ہی از فرام دی پروفیشنل بیک گراؤنڈ, ہی از اے کنسلٹنٹ, ہی ہیز بین ورکنگ ود مینی لارجر اینڈ ڈائیورسیفائڈ آرگنائزیشنز. تو جب اینڈ ہیو این ایکسپیرینس ود دی فیکلٹی, میٹنگ فیکلٹی اینڈ اسٹوڈنٹس, اور یہ ساری گیپس جو ہیں اس کو ہمیں سننا ہے. اور یہ آج کا پروگرام اسی لیے کیا گیا کہ تھوڑا سا ویک اپ کال ہو. سر یہ جو سمیڈا اور بزنس سپورٹ فنڈ, آپ نے سمیڈا میں بھی کام کیا ہے, اس کے ساتھ کافی کنسلٹنسی کی ہے, ان کی فائنڈنگز یہ ہیں کہ 5.55 لاکھ 5.5 ملین جو انٹرپرنورشپ ہے, اور وہ ادھر ایک بہت بڑی گروتھ ہے. اور لوگوں کو جو بچے نکل رہے ہیں یا لوگ لکھ رہے ہیں انکیوبیشن سینٹر بنائے, انٹرپرنورشپ اس طرف نہیں آ رہے, اور وہ سب اپنے جاب ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, جاب اتنے ہیں نہیں. تو کتنی توجہ کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو انٹرپرنورشپ کی طرف لایا جائے. اور تھوڑا سا یہ بھی بتائیں آپ کہ انٹرپرنورشپ کتنی قسم کی ہوتی ہے, کیونکہ یہاں پہ انٹرپرنورشپ کو کنفیوز کیا جاتا ہے. سوشل انٹرپرنورشپ ہوتی ہے, اور کون سی ماڈلز ہوتے ہیں انٹرپرنورشپ جس میں لوگ جا سکتے ہیں. اور کیا اس کے بعد نیکسٹ کویشچن میرا ہوگا, کیا انٹرپرنور کے پاس پیسے ہو, امیر آدمی ہو تو وہ انٹرپرنور بن سکتا ہے؟ جی بہت زبردست آپ نے بات کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جب بھی سیمینارز میں اور اس طرح کی میٹنگز میں جاتا ہوں, میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ انٹرپرینورشپ کو ہم ایز اے بز ورڈ, ایز اے پرائز ٹیگ, ایز اے اسٹیٹس سمبل یوز کرنا شروع ہو گئے. جبکہ جن لوگوں نے انٹرپرینور کا ورڈ کوائن کیا تھا, انہوں نے پوری کی پوری ایک پرسنالٹی ڈیفائن کی تھی انٹرپرینور کی. اس کی روشنی میں ایوری بزنس پرسن از ناٹ این انٹرپرینور. یہ چیزیں نہیں سمجھ آ رہی ہماری سوسائٹی کو, اور اتنا زیادہ تھرسٹ کے ساتھ ورک شاپس اور سیمینارز ہو رہے ہیں کہ اور اسٹوڈنٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں. رچرڈ ایل ڈیفٹ ہیں جنہوں نے آرگنائزیشنل تھیوری اینڈ ڈیولپمنٹ لکھی, بہت بڑے ریسرچر ہیں. اس کے بعد بھی کافی ساری ریسرچز آئیں. انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیا
کہ جتنے بھی بزنسز ہیں وہ 2 سال کے اندر 82% سے 83% تک فلاپ ہو جاتے ہیں. اس کی ریزنز کیا ہیں؟ ٹاپ 2 ریزنز ور کہ جتنے لوگوں نے بھی بزنس شروع کیا they were not having entrepreneurial qualities and secondly they were not having business acumen. اوکے، یہ دونوں چیزیں کیا ہوتی ہیں ذرا یہ بھی بتا دیں. تو پہلی تو پرسنالٹی کی اگر بات ہے کہ انٹرپرینور کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایسوسیٹڈ ہیں کہ انٹرپرینور از اے سوشل چینج ایجنٹ ناٹ اکنامک چینج ایجنٹ، بٹ اس کے بائی پروڈکٹ کے طور پہ اکنامک چینج لازمی آتی ہے. لیکن جتنے دنیا میں ہم فیشن کے طور پہ بڑے بڑے لوگوں کے نام لیتے ہیں، سٹیو جابز ہیں اور جیک ما ہیں، وہ آپ ان کے انٹرویوز دیکھیں، ان کی باتیں سنیں، وہ پیسہ کمانے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ اپنے پیشن کو لوگوں تک پہنچانے آئے تھے. پیسہ انہوں نے انڈائریکٹلی بہت کما لیا. یہاں پہ کئی انٹرپرینور سو کالڈ ایسے ہیں جو آ کے پوچھتے ہیں سر میں کون سا بزنس کروں. بھائی آپ مجھ سے پوچھیں گے کون سا بزنس کروں؟ میں تو اپنی پسند بتاؤں گا نا. یو شوڈ ڈسکور یور اون پیشن اور اس پہ پھر کام کریں. کیا ان کو انکریجمنٹ ملتی ہے گھر سے کہ رسک لیں اپنا؟ وہ پیرنٹس کہتے ہیں وقت ضائع کر رہے ہیں، جاب تے کرتا نہیں، نوکری کرے جا کے ایک ہی کر رہے ہیں. جی یہ مسئلہ اس میں احمد بھائی ہمارا سوشل سٹرکچر ایسا ہے کہ شروع سے ہمیں سیف پلئنگ سکھایا جاتا ہے، کریز میں کھڑے ہو کے بیٹنگ کرنا اور روکنا گیندوں کو، ہارڈ ہٹنگ کرنا، کریز سے باہر نکلنا، رسک لینا نہیں سکھایا جاتا. سو پیرنٹس کی بھی ایک مجبوری ہے کہ وہ ڈرے ہوتے ہیں کہ کہیں نقصان پہلے سے بھی زیادہ نہ ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، لڑکے یا لڑکیاں، وہ اپنے پیرنٹس کو کانفیڈنس ہی نہیں دلواتے. They have lack of communication power to convince their parents and they want to convince the world. How it is possible? آپ پیرنٹس 2 ماں باپ کو کنونس کر نہیں سکتے اور دنیا کو کنونس کرنے چلے. سو دونوں کی پرابلمس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی پیٹرنائز نہیں کرتی کہ آپ کھل ڈول کے بزنس شروع کریں. تیسری پرابلم کریٹ کرتے ہیں یہ ادارے، یہ سیمینار کروا کے اور کنفیوز کرتے ہیں ہر ایک کو. جس طریقے سے میں اکثر ٹریننگز میں بھی بتاتا ہوں، مختلف سیمینارز میں بھی کہتا ہوں کہ یہ جو سٹارٹ اپ کلچر کے ہم نے تان لگائی ہوئی ہے، خالی سٹارٹ اپ کلچر کی طرف مت توجہ دیں، یہ بھی تو دیکھیے سسٹینیبلٹی لیول کیا ہے. جتنی بھی فارن ڈونر ایجنسیز ہیں ان کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے پروجیکٹس میں سسٹینیبلٹی. ہم چیک ہی نہیں کرتے. لڑکے لڑکیاں خوشی خوشی لون لے کے، قرضہ لے کے، پیسے جمع کر کے کاروبار شروع کرتے ہیں اور 2 مہینے 3 مہینے کے اندر ٹھپ کر کے پھر نوکری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اداروں کو بھی یہ چاہیے کہ ان کو پراپر طریقے سے گائیڈ کریں. جن میں وہ کوالٹیز نہیں ہیں انٹرپرینورشپ والی، ان کو کسی اور طرف لگائیں. اور بھی بہت سارے آلٹرنیٹ ہیں، لیکن جن کو بزنس شروع کروانا ہے اس کی سسٹینیبلٹی کی پرسنٹیج شوڈ بی 80% اینڈ ابو، کیونکہ 100% گارنٹی کہیں سے نہیں ہو سکتی. تو یہ ساری چیزیں جب ملیں گی تب ہم ایک پریکٹیکل اور واقعی ایپلیکیبل سسٹم کی طرف بڑھیں گے. کوئی ایک ادارہ بتائیں، کوئی نام لیں جو ہاؤ ٹو اسٹارٹ اے اسمال بزنس آپ کو سکھائے کہ وہ کیسے اسٹارٹ کیا جائے. ایک بچہ جب پڑھ کے نکلے یا کوئی نکلے، جیسے ہمارا کیمرہ مین ہی بیٹھا سن رہا ہے یا میں ہی سن رہا ہوں، وہ ایک بزنس اسٹارٹ کرے تو بزنس کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے، کون کون سا مائنڈ سے، اس کو ڈیٹیل سے کوئی چیز بتائی جائے. کون سے بزنسز ہیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ ویژن بھی دینا پڑتا ہے تھوڑا سا. اگر آدمی کوئی بزنس کرنا چاہے، اس بچے کو شاید اویئرنیس نہ ہو کہ یار یہ بھی ایک بزنس ہو سکتا ہے، یار یہ بھی ایک ہو سکتا ہے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے. تو کون سا ادارہ ہے جو اس وقت یہ کام کر رہا ہے؟ دیکھیے سر، اس طرح اپنی اپنی جگہ پہ تو بہت قابل فخر ادارے ہیں. باقیوں کا اگر میں نام نہیں لوں گا تو شاید زیادتی ہو جائے، لیکن جس میں آپ یہ جو ہمارا قوت ہے اس میں اچھی مثال ہے. انہوں نے کئی انٹرپرینورشپ کے پروگرام شروع کیے ہیں. یو ایس ایڈ کے تعاون سے انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ کے لیے بہت کام ہوئے ہیں. یو ایم ٹی کو میں نے ایک فورم پہ آفر کی میں نے کہ یہاں پہ سرٹیفکیٹ کورس سے آپ شروع کر لیں، اور میں وہ کورس ارینج کرتا ہوں جس میں یہ ساری چیزیں اسٹارٹنگ فرام بزنس پلان ٹل اینڈ سکھائی جائیں گی، پڑھائی جائیں گی. ایک آپ کی بہت ہمسایہ یونیورسٹی نے ایک انٹرپرینورشپ کا پروگرام شروع کیا، آئی واز آلسو پارٹ آف دیٹ، اور اس میں ہم نے انہیں آئیڈیا جنریشن سے لے کر بزنس پلاننگ، فنڈنگ اور ایگزیکیوشن تک سکھایا. تو یہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور یو ایم ٹی کو میں اس پروگرام کے توسط سے بھی آفر دیتا ہوں کہ اگر وہ چاہیں تو ہم ایک سرٹیفکیٹ پروگرام شروع کر سکتے ہیں جس سے یو ایم ٹی کے نام میں بھی اضافہ ہوگا اور ہم ایسے لوگ تیار کر سکتے ہیں who exactly know what to do. یہ سارے جو اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں یہ نام نوٹ کر چھوڑیں اورنگزیب کا. ان سے اگر کسی کو ہیلپ چاہیے ہو، گائیڈ لائن چاہیے ہو، ہمارے پاس ہم لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں. یہاں پہ سر یہ جو یو کین ٹیل مائی ای میل mindgroomers@gmail.com پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہ ہم لکھ بھی لیں گے. اور ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جو انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں.
سر یہ کنسلٹنسی کا لفظ یوز کرتے ہیں، میں نے دیکھا آج کل ہر آدمی کنسلٹنٹ لکھا ہوتا ہے کنسلٹنٹ. تو کنسلٹنٹ ہونے کی کیا پری ریکوزٹس ہیں؟ مطلب ہم نے ابھی انٹرپرنور کی بات کی، لیکن جب ہم بزنس کنسلٹنٹ کی بات کرتے ہیں تو ایک کنسلٹنٹ کیا ہوتا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، وہ کیا ریپرزینٹ کرتا ہے؟ دیکھیے، اگر عام زندگی کے حوالے سے بھی بات کی جائے تو آپ کو فیملی میں بھی کئی ایسی شخصیات ملیں گی جن سے لوگ مشورہ کرنے جاتے ہیں. اسی طریقے سے محلے میں، برادری میں، پولیٹیکل پارٹیز میں، یونیورسٹیز میں بھی ایک مشاورتی کمیٹی اور وہ بورڈ ہوتا ہے. سو کنسلٹنگ میں سب سے اہم چیز ہے سنسیئرٹی اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف دا پرابلم. اس کے بہت سارے آگے کریڈینشلز آتے ہیں، لیکن اگر میں پیورلی بزنس یا اسٹوڈنٹ کنسلٹنگ کی بات کروں تو خالی اپنے نام کے ساتھ کنسلٹنٹ لکھ لینا از ناٹ انف، بیکاز کنسلٹنٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. اس کنسلٹنٹ کے مشورے کی وجہ سے کئی زندگیاں تباہ و برباد بھی ہو سکتی ہیں، کئی بزنسز تباہ ہو سکتے ہیں. لیکن اگر کنسلٹنٹ ایکسپیرینسڈ ہے، اگر کنسلٹنٹ بہت زیادہ پریگمیٹک ہے، اور اگر کنسلٹنٹ کو پروسیس آف ایگزیکیوشن کا پتہ ہے، تو اس سے کئی بزنسز، کئی یونیورسٹیز، کئی ادارے یا کئی انڈیویجولز اتنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کہ جتنا آپ سوچ سکتے ہیں. سو میں اسٹوڈنٹس، ینگ اسٹوڈنٹس کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ کنسلٹنگ بھی ایک بہت اچھا پروفیشن ہے، لیکن اس کے لیے بہت ساری آپ کو ریاضت کرنی پڑتی ہے، بہت ساری اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، پروفیشنل ڈیولپمنٹ کرنی پڑتی ہے. تب آپ کی بات میں وزن آتا ہے، اور آپ کے ایک ایک مشورے کی بہت بڑی قیمت ہوتی ہے، ان ٹرمز آف فائنانس آلسو اینڈ ان ٹرمز آف ریزلٹس آلسو. تو اس لیے کنسلٹنٹس بہت زیادہ ہیں، اس کا فائدہ بھی ہے لیکن نقصان بھی ہے کہ بہت زیادہ کنسلٹنٹ، بہت زیادہ مشورے بھی انسان کو کنفیوز کر دیتے ہیں. ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا کہ یہاں پہ لوگ جب لاس کر دیتے ہیں، کیونکہ پیرنٹس کو یہ بھی ایشو ہوتا ہے، اور بزنس لیونگ ود لاس، فیئر آف فیلئر اینڈ ریجیکشن. جب آپ بار بار اٹیمپٹ کرتے ہیں اور مینی ٹائم یو فیل، لوگ، ہم ہر وقت سکسیس سٹوریز کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم وہ باتیں، ایسے زیادہ لوگ ہیں میرے خیال ہے جو انسکسیسفل ہیں اور وہ سکسیسفل نہیں ہو سکے، اور ان سے ارد گرد جو لوگ سکسیسفل ہیں وہ بہت زیادہ سکسیسفل ہیں، اور وہ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہو گئے، انہوں نے سارا کچھ لوز کر دیا، جائیدادیں لوز ہو گئی، فائنینشلی چلے گئے پیچھے. وہ لوگ ڈپریشن اور وہ ایک آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں، اور وہ آؤٹ آف، پھر وہ دوسری طرف نکل جاتے ہیں اسپرچول، اور اس طرف دم کرانے پڑنے. ان کو کیسے نکالا جائے؟ اور یہاں بے شمار ایسے لوگ ہیں، بلنگ بہت ہوتی ہے گھروں میں، فیملی میں، کہ یہ دیکھ تیرا بھائی، یہاں دو بھائیوں میں سے ایک بھائی آگے نکل، کمپیریزنز. آپ لوگ ان لوگوں کو کیسے نکالیں گے، کریں گے باہر، کیسے نکالیں گے؟ آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی احمد صاحب کہ سارے لوگ کامیابی کا ساتھ دیتے ہیں، سکسیسفل لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن الحمدللہ میرا جو کنسلٹنگ ماڈل ہے وہ ٹوٹلی ڈپرائیوڈ اور انسکسیسفل لوگوں پہ فوکس کرتا ہے. ایون ان مائی یونیورسٹی کلاسز میں ان لوگوں پہ زیادہ توجہ دیتا ہوں جو کہ پرسنالٹی پرابلمز کا شکار ہیں، جو کہ کنفیوژنز کا شکار ہیں. یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اس کے ریزلٹس اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ آپ دوسری سکسیس کو بھول جاتے ہیں. سو اس لیے میں اداروں کو بھی ریکویسٹ کروں گا، بہت سارے کنسلٹنٹ ہیں، ٹرینرز ہیں جو کہ انسکسیسفل لوگوں کو، اسٹرگلنگ لوگوں کو ٹائم نہیں دیتے، وہ صرف سکسیسفل لوگوں کو ٹائم دیتے ہیں، ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا پسند کرتے ہیں. سو ہمیں اگر بحیثیت مجموعی بھی ترقی کرنی ہے تو ہمیں ان ڈپرائیوڈ انسکسیسفل لوگوں کو بھی سکسیسفل بنانا پڑے گا، ورنہ سکسیسفل لوگوں کی تعداد تو بہت کم ہوتی. تو جب تک ان میسز کو ہم ساتھ نہیں ملائیں گے یہ بات نہیں بنے گی. تو اس کے لیے بہت ساری ٹریننگ ورکشاپس ہیں، 1-to-1 سیشنز ہیں میرے، بہت ساری گائیڈ لائن ہے، اور الحمدللہ میں چونکہ بہت ساری فلانتھروپک آرگنائزیشن سے بھی وابستہ ہوں، امیڈیٹ ریزلٹس بھی بعض اوقات ملتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، اب میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم صرف ناکامی کو دیکھتے ہیں، ان کی وجوہات کو کبھی بھی فائنڈ آؤٹ نہیں کرتے، اور اگر کر لیتے ہیں تو ان پہ کام نہیں کرتے. اچھا سر، ایک بڑا امپورٹنٹ چیز آپ نے شروع میں بتائی تھی، ایک انٹرپرینور ڈیولپمنٹ تھی، ایک ڈائیورسٹی انکلوژن تھی. ڈائیورسٹی انکلوژن پہ کتنا کام ہو رہا ہے اور آپ مارکیٹ میں، اور آپ کتنا اس میں کام کر رہے ہیں؟ سر میں گلوبل ڈائیورسٹی انسٹیٹیوٹ کا سرٹیفائیڈ آتھورائزڈ کنسلٹنٹ بھی ہوں. ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن میں ایچ آر میٹرکس پاکستان میں بہت کام کر رہے ہیں. زاہد مبارک صاحب اس سلسلے میں کافی کام کر رہے ہیں. ابھی ورک شاپس شروع ہو رہی ہیں جس میں آئی ایم آلسو ون آف دا ٹرینرز. 10 جنوری سے ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن کا اس لیے زیادہ
معاملہ شدت سے سامنے آیا یورپ اور امریکہ میں کہ وہاں پہ بھی ایتھنک ڈائیورسٹی، ہینڈی کیپ لوگ اور خاص طور پہ فیمیل ورک فورس جو زیادہ ہوتی گئی تو ان کو بہت سارے پرفارمنس ریلیٹڈ اینڈ سوشل ایشوز پیش آئے. وہی حال اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے کہ پاکستان میں بھی خواتین کی ایک کثیر تعداد ہے جو اداروں میں آ رہی ہے، دیہاتی علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہینڈی کیپڈ ہیں، معذور لوگ ہیں، ان کے لیے گورنمنٹ کی پالیسیز بھی ہیں کہ ان کو نوکری دی جائے. تو اتنی زیادہ ڈائیورس ورک فورس کے ساتھ مینج کرنا اداروں کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے، جس سے سب سے پہلا اثر جو ہے وہ ان کے کلچر پہ، ان کی سوشل انوائرمنٹ پہ اور ڈائریکٹلی پھر جا کے پرفارمنس پہ پڑتا ہے. تو اس سلسلے میں ان مائی انڈیویجول کیپیسٹی آلسو اور ایچ آر میٹرکس کے تھرو ہم یہ کر رہے ہیں کہ مختلف اداروں میں جا کے ہم ورک شاپس کروائیں گے جس میں ان اداروں کو بتایا جائے گا کہ آپ کے یہ جو پرفارمنس ریلیٹڈ ایشوز آ رہے ہیں ان کو کیسے ایڈریس کرنا ہے ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن کے ذریعے، کلچر کو بہتر کر کے، اور جو آپ کی گروتھ بڑھے گی تو آپ کو جو چیلنجز پیش آئیں گے ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. جو آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن کلچر بھی فرق ہے. جی، جس طرح اگر آپ نے موبلنگ میں کام کرنا ہے یا آپ نے کسی قوت میں کام کرنا ہے تو مائنڈ سیٹ فرق ہے، میل فیمیل کی گراؤنڈ رولز ڈفرینٹ ہیں. جی، تو وہ ایک تو نارمز ہوتی ہیں، ریگولر ہوتی ہیں، لیکن ایک ان کو کیسے آپ کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کچھ ماڈرن لبرلائزیشن ہے، کچھ فیملیوں کے سوشل، تو وہ کیسے کریں گے؟ اور خاص طور پہ جو بڑی ادارے ہیں جیسے ایم سی بھی بہت بڑا ادارہ ہے. جی، اس کا پہلا سٹیپ تو یہ ہے ہم صاحب کہ جتنے بھی بڑے اداروں کے آپ نے نام لیے، پہلے تو ان کے چیف ایگزیکٹوز کو کنونس ہونا ہے کہ واقعی دس از این ایشو اور اٹ از افیکٹنگ آر پرفارمنس اینڈ گروتھ. جب وہ کنونس ہو جائیں گے تو پھر ہم جیسے لوگوں کو وہ بلا کے چند پیسے خرچ کر کے ورک شاپس کروائیں گے، اس کو فالو اپ کریں گے، لیکن پہلا ہے ان سب کا کنونس ہونا. دوسری بات، ہمارا جو طریقہ کار ہے یا میرا جو طریقہ کار ہے، آئی کنڈکٹ ویریس میٹنگز ود دی مین اوپینین لیڈرز آف دی آرگنائزیشن. ان کے ذریعے جب مجھے فیڈ بیک ملتا ہے کہ کیا پرابلمس ہیں، کیا ایشوز ہیں، تب میں اپنا ایک پلان بناتا ہوں اور اس کے پھر امیڈیٹ ریزلٹس آتے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ ہر آرگنائزیشن کا کلچر ڈفرینٹ ہے، اٹ از ویری ٹرو. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ بڑی تیزی سے، جس پہلے کہا جاتا تھا کہ پبلک سیکٹر میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں بہت فرق ہے جی، ورکنگ سٹائل میں، انوائرمنٹ میں، بٹ بہت زیادہ یہ گیپ برج ہو رہا ہے. اب کامن گراؤنڈز بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں اور موسٹلی دے آر نیگیٹو. اس نیگیٹیوٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اداروں کے سربراہان کو چاہیے کہ وہ جہاں پہ سیلز ٹریننگ کرواتے ہیں، ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، سافٹ ویئر لے کے آ رہے ہیں، جب تک ان بیسک ایشوز کو ایڈریس نہیں کریں گے. میں نے کئی اداروں میں بہت ایکسپینسو ٹیکنالوجی کو بھی فلاپ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، چونکہ ان کا کلچر سپورٹنگ نہیں تھا، چونکہ انہوں نے ٹریننگز کروا کے لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کیا تھا. تو اسی طریقے سے جو ینگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی اب میں یہی کہوں گا کہ ان کے لیے بہت واسٹ اپرچونٹیز اور گراؤنڈ ہے فار ایکسیلنگ ان دیئر کیریئر، لیکن اس کے لیے انہیں ان کو دیکھنا ہے، سرچ کرنا ہے اور محنت کرنی ہے. اچھا، یہ جو ڈائیورسٹی میں جو اس وقت بہت بڑا چیلنج آ گیا وہ یہ آ گیا کہ وی آر گیٹنگ لاٹ آف چائنیز کمپنیز کمنگ ٹو پاکستان. سی پیک کی وجہ سے بھی، ٹرکش بھی آپ دیکھتے ہو ایگزیبیشن ہم نے بھی کرایا ہے، بی سی وغیرہ، دے آر کمنگ ٹو پاکستان. اور وہاں کے جو مائنڈ سیٹ ہے خاص طور پہ چائنیز، ٹرکی شاید مسلمان ہیں ایک دوسرے کے، ہمارے اندر بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں مسلم ہونے کے، اور چائنیز آ رہے ہیں، ان کو کیسے کوپ کریں گے یا ان کے ساتھ کس طرح ہم کریں گے؟ جی، یہ بھی میں مختلف جگہوں پہ میٹنگز میں اور سیمینارز میں بات کر چکا ہوں. لینگویج ایشوز بھی آ گئے، بہت آپ نے ویلڈ پوائنٹ لے کے آئے ہیں. آپ دیکھیے، جن قوموں کا بھی کلچرل ویلیوز ویک ہوتی ہیں، روٹ سٹرونگ نہیں ہوتی، وہ دوسروں کے رنگ میں رنگ جاتی ہیں. اگر ہم نے اپنی ویلیوز کو سٹرونگ نہ کیا تو ہم ٹرکش، چائنیز یا فار دیٹ میٹر اینی نیشن کمنگ ٹو پاکستان، ہم ان کے رنگ میں رنگ جائیں گے. تو اس میں بہت ایشوز آ رہے ہیں. اور ایک اور جو ایشو آ رہا ہے وہ یہ ہے انٹرنیشنل کمپیٹیبلٹی. موسٹلی میں جنرل بات کر رہا ہوں، موسٹلی وی آر ناٹ ایبل ٹو لیو اینڈ ورک ود دی انٹرنیشنل کمیونٹی. اس کے لیے آپ کو سیکھنا پڑتا ہے. یہ آنے والی نیشن کا زیادہ فرض بنتا ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہم زیادہ ایگر ہیں، ہم زیادہ ایکسائٹیڈ ہوئے ہیں ٹو لرن چائنیز لینگویج، ٹو لرن ویریس تھنگس. یہ ان کو کرنا چاہیے کہ وہ اردو اور انگریزی سیکھیں اور ہمارے ساتھ رہنے کے لیے ورک آؤٹ کریں. بٹ سنس دے ہیو اسٹرانگ کلچرل ویلیوز، دے ہیو اسٹرانگ لینگویج
کہ ان کے پاس ایسٹس ہیں تو وہ اس کو یوز کر رہے ہیں. پاکستانی کمیونٹی چاہے نیو یارک میں ہو, چاہے دبئی میں ہو, چاہے لنڈن میں ہو, میں نے دیکھا ہے کہ وہ تمام جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو تمام کام کر رہے ہوتے ہیں. وہاں یہ مائنڈ سیٹ ختم ہو جاتا ہے لنڈن میں کہ یار آپ پاکستانی ہیں, ہندو ہیں, یوں ہیں, ہر طرح کے لوگ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. باقی ان کی اپنی پرسنل لائف ہے جو بھی وہ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. لیکن یہاں جب پاکستان میں یہاں پہ جب پاکستانی کمپنیز میں کام کرتے ہیں تو ان کا مائنڈ سیٹ ایک مائنڈ بڑا ڈفرنٹ ہوتا ہے. اگر لاہور کی کمپنی ہے تو کراچی میں وہ ڈفرنٹ ایگو ہوگی, ہم آپس میں نہیں کلیئر. لیکن جب ہم باہر کے بندوں کی پتروں کی طرح کام کرتے ہیں, یہ بڑا فرق ہے. شاید مینجمنٹ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے لیڈرشپ پر, ہماری ویک ہوتی ہے. جی, اس میں آپ کا پوائنٹ یہ بالکل ویلڈ ہے کہ سسٹمز, پرنسپلز اور جو گورننگ رولز ہوتے ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں, اور ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی وائلیشن کی تو ہمارے بہت سارے ڈالر چلے جائیں گے, ہمیں ڈیپورٹ کر دیا جائے گا. تو اس وجہ سے بھی کافی ہم قاعدے میں, کافی ڈسپلن میں رہتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ پرابلمز نہیں ہوتی. ہر طرح کی پرابلمز یورپ میں بھی اور یو ایس اے میں بھی ہیں جس کے لیے ان کے پاس لاز ہیں اور وہ اس کو ایڈریس کرتے ہیں. ہمیں اس وقت سوچنے کی یہ ضرورت ہے, خاص طور پہ ینگ اسٹوڈنٹس کو جو ڈگری لے کے ابھی جائیں گے اور اتنے ملٹی ایتھنک اور ڈائیورس قسم کے انوائرمنٹ میں انہیں کام کرنا پڑے گا کہ پروفیشنلی تو وہ ایکسپوز بعد میں ہوں گے. سب سے پہلے تو انہیں اپنا کلچر, اپنی ویلیوز, اپنی کمیونیکیشن سکلز, اپنے بیہیویئر پہ کام کرنا ہے ٹو ورک اینڈ پرفارم ود انٹرنیشنل کمیونٹی ایک کمپیٹیبل لیول پہ آ کے. اس کے بعد پھر ان کا پروفیشنل آتا ہے جاب, کہ اگر کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی ویلڈر ہے, کوئی پلمبر ہے, پروفیشن تو ان کا بعد میں آئے گا کہ وہ اس میں کتنے کمپیٹنٹ ہے. لیکن ابھی جو کہ بات ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن کی ہو رہی ہے, لہٰذا اب آہستہ آہستہ چونکہ ایک دنیا ایکسپینڈ کر رہی ہے, ایک گلوبل ولیج کی صورت اختیار کر رہی ہے, اس سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی ورک فورس کو جتنا جلدی جیل کریں گے ٹوگیدر, جتنا جلدی انہیں ہارمونیس انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے, اتنی ہماری پرفارمنس بہتر ہوگی. جتنی فرکشن زیادہ ہوں گی اتنی پرابلمز آئیں گی اور پرفارمنس افیکٹ ہوگی. ہم نے آج بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی ویلیوبل ڈسکشن کی اورنگزیب کے ساتھ. آئی تھنک لائک آئی سیڈ, آپ لوگوں کو ٹائم کا پتہ نہیں چلا. ٹائم ایسے گزر کے ہمارا بیکاز آف ہز ایکسپیرینس, بیکاز آف ہز نالج. ایکسپیرینس کے ساتھ اگر آدمی نالج پارٹنر بھی ہو اور انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہو, لنکڈ ہو پروفیشنل لوگوں سے, اور تمام دوست ارد گرد اس کے پڑھے لکھے ہوں, جس طرح آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اسی طرح کے لوگ دوست بن جاتے ہیں, اسی طرح پروفیشنلی ہی ہیز دی کمانڈ. اور وی ہیو ڈسکس لاٹ آف تھنگز ریلیٹنگ ٹو what has to be done, what is already happening in the industry and at the university. تینوں سیکٹر ہم نے ڈسکس کیے. ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ انٹرپرینور کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں, انٹرپرینورشپ پہ کیا کام کر رہے ہیں, کیا کام کر سکتے ہیں, پوٹینشیل. ہم نے یہ ڈائیورسٹی پہ بڑا ڈسکس کیا. اب لاسٹ میں آپ نے ایک میسج ہمیں دینا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے اور ایک یونیورسٹی کے لیے, کارپوریٹ کے لیے میسج, تاکہ ان کو آئندہ کے لیے پتہ چلے کہ کیا ان کا ویژن ہونا چاہیے ہمارے بچوں کا. جی, اسٹوڈنٹس کے لیے تو میرا میسج بھی ہے اور میری ریکویسٹ بھی ہے کہ وہ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ زیادہ سے زیادہ انویسٹ کریں, شارٹ کٹ ڈھونڈنے بند کریں, اور اس کے لیے انہیں سب سے پہلے چاہیے کہ وہ سبجیکٹ چوز کریں, وہ ڈگری لینے کی کوشش کریں جو ان کا پیشن ہے, جو ان کا دل چاہتا ہے. اس کے لیے اگر انہیں وہ سب سے زیادہ بات کرتے ہیں جی پیرنٹس نہیں مانتے, تو پیرنٹس کو منانے کے لیے بھی ایک کنونسنگ طریقہ ہونا چاہیے, لاجکس ہونے چاہیے, فیکٹس ہونے چاہیے. پیرنٹس مان جاتے ہیں, اور آج کل کے پیرنٹس تو بہت فلیکسیبل, بہت لبرل ہیں, دے ایگری ٹو اٹ. سو اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم پرسنل ڈیولپمنٹ پہ انویسٹ کریں, یہ میرا سب سے امپورٹنٹ میسج ہے. یونیورسٹیز کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنی توجہ فیکلٹی ڈیولپمنٹ پہ کریں. اگر فیکلٹی کسی بھی یونیورسٹی نے بہترین تیار کر لی, جو ایکیڈیمکلی بھی کمپیٹنٹ ہیں, ٹیچنگ سکلز بھی ہیں اور خود بھی موٹیویٹڈ ہیں, تو پھر انہیں اسٹوڈنٹس کو گروم کر کے اپنی پروڈکٹ کے طور پہ مارکیٹ میں بھیجنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. دوسرا ریکویسٹ میری یونیورسٹی سے یہ ہے کہ وہ بجائے صرف پیپر فلنگ اور گیپ فل کرنے کی بجائے بہت سارے ایسے سبجیکٹس جو ارریلیونٹ ہیں, جن کا زیادہ امپیکٹ نہیں ہے ڈگری پہ, ان کو ختم کریں, اور بہت سارے ایسے سبجیکٹس انٹروڈیوس کروائیں جن کا اسٹوڈنٹس کو پروفیشنلی بھی اور پرسنلی بھی فائدہ ہو. جہاں تک رہ گئی بات انڈسٹری کی, تو ان کے ساتھ تو اکثر میٹنگز میں خاص طور پہ HR ڈپارٹمنٹ کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے چیف ایگزیکٹوز کو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی اہمیت کے بارے میں بتائیں اور زیادہ سے زیادہ اپنی لوگوں کو ٹرین کروائیں. ٹریننگ از ناٹ این ایکسپینس, اٹ از این انویسٹمنٹ. یہ ہے میرا میسج جو میں اکثر انڈسٹری کو دیتا ہوں. اور دوسری ریکویسٹ انڈسٹری سے یہ ہے کہ وہ جنرلائز سٹیٹمنٹس دینے کی بجائے
وہ اسکل سیٹ, وہ بیہیویئر سیٹ فائنلائز کریں جو ان کی کمپنی کو چاہیے, اس کے بیس پہ وہ یونیورسٹی سے کولیبریٹ کریں اور اپنے لیے اسٹوڈنٹس کی ایک کھیپ تیار کریں, جس طریقے سے لمز اور پیکجز اور نیسلے والے کر رہے ہیں کہ وہیں پہ اسٹوڈنٹ تیار ہوتے ہیں اور وہیں پہ وہ مختلف قسم کی انڈسٹریز میں ان کی کھپت ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ کوئی ٹائم کا پتہ نہیں چلا, اور ابھی صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں ہمارے پاس پوچھنے کے لیے کویشچنس, کیونکہ 40 منٹ کا پتہ نہیں چلتا. اس طرح کے اگر اسپیکرز ہوں جن کے پاس اتنا نالج ہو, ایکسپیرینس ہو اور وہ دیکھتے ہوں. ایک چیز ہم نے تھوڑی سی ڈسکس کرنی تھی آپ سے آخر میں, وہ یہ تھی کہ جو بچے مائکرو انٹرپرنورشپ, چھوٹا بزنس کرنا چاہیں, ان کے دین میں پیرنٹس کو بھی نہ ہو کہ یار یہ اتنے پیسے لگوا دیے. اب ایک فیملی جو بچے کو 20 لاکھ 30 لاکھ کا BBA کراتی ہے, MBA کراتی ہے, 40 اس پہ انویسٹ کرتی ہے, تو وہ اس کے ساتھ وہ آگے جب جاب نہیں ملتا یا جاب اس طرح کا نہیں ملتا اتنے پیسے کا, وہ فرسٹریشن میں چلے جاتے ہیں. پیرنٹس, جس طرح آپ نے کہا پیرنٹس کی فیکلٹی کے لیے ہونی چاہیے کچھ چیزیں, پیرنٹس کی کوچنگ کی بھی ضرورت ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ پیرنٹس بچوں کو جب یونیورسٹی بھیجتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بس جی بچے کا پڑھ بھی گیا, رشتہ بھی ہو گیا, دونوں چیزیں ہو گئی. جی میں مختلف ٹی وی چینلز پہ مارننگ شوز میں جاتا ہوں اور اس پہ میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں کہ پیرنٹس کی تربیت بھی بہت ضروری ہے. ہم ہر وقت اولاد کی تربیت, اسٹوڈنٹس کی تربیت کی بات کرتے ہیں. سو پیرنٹس مسٹ آلسو انڈرسٹینڈ کہ ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, وہ کس چیز سے اپنے بچوں کو روکنا چاہ رہے ہیں اور کیوں روکنا چاہ رہے ہیں. اگر ان میں کنونسنگ ایبلٹی نہیں ہے تو ہمیشہ گھر میں لڑائی ہوگی, پرابلمز ہوں گی. سو پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بیٹی ہو یا بیٹا ہو اس کی صلاحیتوں کے مطابق اسے انکریج کریں, اور اگر وہ بزنس میں جانا چاہتے ہیں تو دیر آر سو مینی وائبل سولوشنز جس پہ بہت لاکھوں روپے آپ کو نہیں چاہیے, بہت تھوڑے پیسے سے آپ ایسا سیٹ اپ بنا سکتے ہیں جو کہ آپ کی محنت سے گرو کر سکتا ہے. تو اس میں پیرنٹس کی سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہے بچوں اور بچیوں کے لیے. لیکن ساتھ ہی جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ لڑکے اور لڑکیوں کو, اسٹوڈنٹس کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ پراپر بزنس پلاننگ کے ساتھ, بزنس ایکومن کے ساتھ اور پیشن کے ساتھ بزنس میں آئیں تاکہ وہ سسٹینیبلٹی کو انشور کر سکیں. یہ نہ ہو کہ شوق میں پیسے بھی انویسٹ کر بیٹھیں اور مہینے 2 مہینے بعد پھر ہاتھ جھاڑ کے یا تو خود فرسٹریٹ ہو جائیں یا پیرنٹس کو فرسٹریٹ کر دیں. تو یہ دونوں طرف سے ہوگا. پیرنٹس کے لیے بھی میرا میسج ہے کہ پلیز سیف سائڈ پہ کھیلنا بند کریں, تھوڑا سا رسک ٹیکنگ کی طرف آئیں. اسکول لیول پہ پیرنٹس ٹیچر میٹنگز ہوتی ہیں اور میں نے دیکھا پھر بھی کافی افیکٹو ہوتی ہیں, کچھ اسکولوں میں ہوتی ہیں. ہم گئے, ہم نے ٹیچر سے بات کی, اس نے کچھ چیزیں بتائیں, کچھ ہماری اس سے کمیونیکیشن ہوئی, پھر فالو اپ ہوتا ہے. لیکن یونیورسٹی لیول میں نے کوئی ایسی چیز دیکھی نہیں کہ پیرنٹس ٹیچر میٹنگز ہوں اور باقاعدہ پراپر فالو اپ ہو, کیونکہ وہ 4 ایئرس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ایک بچے کے انڈر گریجویٹ کے 4 ایئرس, اس کے کیریئر, اس کو کنسرن ہوتی ہے. پیرنٹس آتے ہیں وہ ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں, میں دیکھا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسی کوئی چیز ہے, کہیں دیکھی ہے آپ نے پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ان یونیورسٹی لیول؟ جی آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ سامنے لے کے آئے ہیں, یہ بہت کمی ہے. اور اس میں اگر آپ مجھے اجازت دیں ایک مزیدار بات کرنے کی. جی یونیورسٹی لیول پہ بلا وجہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس اب بڑے ہو گئے ہیں اور اب ان کو ایجوکیشن میں پڑھنے میں کوئی پرابلم نہیں, جبکہ وہی ایج سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے ایجوکیشن کے لیے. بالکل اسی طریقے سے کوئی BBA کا اسٹوڈنٹ یا MBA کا اسٹوڈنٹ, اس کے پیرنٹس آر ویری ویری امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز. سو اسکولس کی طرح اگر فریکوینٹ پیرنٹس ٹیچر میٹنگز نہ بھی ہوں لیکن کبھی کبھار کا انٹریکشن از ویری امپورٹنٹ, تاکہ ڈین یا جو اس ڈپارٹمنٹ کا انچارج ہے یا ٹیچر ہے وہ ان کے ساتھ بات کر سکے کہ جی آپ کی بچی یا بچے کو یہ پرابلم پیش آ رہی ہے, پلیز آپ اپنا اس میں رول پلے کیجیے. یہاں پہ بچے جتنے میں نے دیکھے ہیں, جب میں بیٹھتا ہوں اپنے DG صاحب کے ساتھ کمرے میں, تو بچے وہ آتے ہیں, پیرنٹس وہ آتے ہیں جن کے کوئی گریڈ خراب ہو گئے یا اس کا پیسوں کا ایشو آ گیا, اس کی فیس گریڈ بلو آ گئے ایوریج, پھر وہ باقی آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں, ہمیں پتہ نہیں چل رہا, کوئی دیکھ نہیں رہا. یہ بہت بڑی پرابلم ہے احمد بھائی. اس میں ٹیچرز کو بھی, اسٹوڈنٹس کو بھی, پیرنٹس کو بھی گریڈز خراب ہونے کا بہت فکر ہے, زندگی خراب ہونے کا کوئی فکر نہیں ہے. میں نے اسی لیے دیکھا کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو, فیمیل کو بھی میل کو بھی, اتنے زیادہ سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں کہ جن کو کوئی
مشورہ دینے والا نہیں ملتا, سپورٹ کرنے والا نہیں ملتا, پیرنٹس کے ساتھ وہ ڈسکس نہیں کرتے, اور آہستہ آہستہ میں نے اتنے کرونک کیسز دیکھے ہیں کہ جو اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو میری ٹیچر سے بھی ریکویسٹ ہے اور اسٹوڈنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے, خاص طور پہ پیرنٹ سے بھی, کہ وہ اس طرح کا ایک انٹیگریٹڈ ایکو سسٹم ڈیولپ کریں کہ جس میں ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی ہوں, تب جا کے ہم نیشنل لیول پہ کچھ کرنے کے قابل ہو سکیں گے. کیونکہ اگر انڈیویجول لیول پہ, فیملی لیول پہ ہم نے اپنے ایفرٹس نہ کیے تو اوپر نیشنل لیول پہ ایفرٹس ہو ہی نہیں سکتے. کافی امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس ہو گئی ہیں, اور اب میرا خیال ہے کہ ہم اورنگزیب صاحب سے اجازت لیں گے اور آئندہ ان کو بلاتے رہیں گے اور یہ چیزیں ہمیں بتاتے رہیں گے, کیونکہ ان کا لنک رہتا ہے انڈسٹری کے ساتھ, اور کارپوریٹ سیکٹر میں NGOs بھی کافی ہیں ان کے پاس, اور یہ ہمارے آؤٹ ریچ پروگرام پہ بھی آتے ہیں. UMT کے بڑے ویل وشر ہیں یہاں پہ, تو ہر وقت یہ پڑھاتے بھی ہیں اور ہوتے بھی ہیں, اور ہماری IBC میں بھی انہوں نے کافی پروموٹ کی لاسٹ ایئر, اور انشاءاللہ ہماری توقعات ہیں اس سال بھی ان سے. اور اپنی صحت کا خیال رکھیں سر, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, اور انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اور احمد صاحب آپ کا بھی اور UMT کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. بہت